गॉड ब्लेस यू ऑल द लिसनर्स। आज हमारा टॉपिक है वार्निंग बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की तरफ से वार्निंग पार्ट 3। बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल की किताब 7 बाब की 15 आयत, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अजीज़ों, पहाड़ी वाज के बड़े सियाको सबाक में ये एक वाहिद आयत है जहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों और हजूम को मुख्तलिफ़ तालीमात और अखलाकी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। इस आयत में यीशु मसीह अपने पैरोकारों को उन झूठे नबियों या असातिज़ा के बारे में ख़बरदार करते हैं जो ज़ाहरी तौर पर रासबाज नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में फ़रेब देने वाले और नुकसान देने वाले होते हैं। यीशु मसीह उन्हें भेड़ों के लिबास में भेड़ियों से तशबीह देते हैं। यीशु मसीह अपने पैरोकारों को होशियार रहने की नसीहत करते हैं कि वो ऐसे अफराद से धोखा न खाएं जो ज़ाहरी तौर पर रासबाज दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत में बेईमान और धोखा बाज होते हैं। अजीज़ों, क्या यीशु मसीह के ज़माना में वाकई ऐसे अफराद थे? जी हाँ, यीशु मसीह के ज़माना में वाकई ऐसे अफराद थे जिन्होंने नबी या रूहानी पेशवा होने का दावा किया था। उनमें से कुछ झूठे नबियों ने अपने पैरोकार भी बना लिए थे लेकिन वो उनकी तालीमात से वाकिफ़ न थे और ना ही खुदा के हकीकी कलाम से वाकिफ़ थे, जिनमें वो झूठी तालीमात फैलाते और ज़ाती फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते थे। बाइबल के नए अहदनामा में झूठे नबियों और झूठे मसीह के हवाले मौजूद हैं जो उस दौर में भी थे। मिसाल के तौर पर मुक़द्दस मत्ती रसूल की किताब उसके 24 बाब की 24 आयत, 24 बाब की 11 आयत, मरकस 13 बाब की 22 आयत, दूसरा पतरस 2 बाब की 1 आयत, पहला यूहन्ना 4 बाब की 1 आयत। बामुताबिक मत्ती 24 बाब की 11 आयत हम तलावत करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। बामुताबिक 24 बाब की 24 आयत, और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। बामुताबिक मरकस 13 बाब की 22 आयत, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। बामुताबिक दूसरा पतरस दूसरे बाब की पहली आयत, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे
جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ بمطابق پہلا یوحنا 4 باب کی 1 آیت۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو، پوری تاریخ میں اور یہاں تک کہ جدید دور میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں جو نبی یا روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقی روحانی سچائیوں یا تعلیمات سے واقف ہوں۔ ایسے روحانی پیشواؤں کے دعووں اور تعلیمات کا جائزہ لیتے وقت سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو خبردار کرتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خوفناک بھیڑیے ہیں جو ظاہری طور پر راست باز اور قابل اعتماد دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر دھوکہ باز اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت ایک احتیاطی پیغام کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ سمجھدار ہوں اور ان لوگوں کی سچائی کی جانچ کریں جو روحانی پیشوا یا رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیزو، پہاڑی واز کے دوران یسوع مسیح محبت، معافی، دعا اور دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے جیسے موضوعات پر تعلیمات فراہم کرتے ہیں۔ اس آیت میں وہ حقیقی روحانی رہنماؤں کی شناخت اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے جو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں سمجھداری کی ضرورت پر توجہ دلاتے ہیں۔ وہ برگزیدوں کو سمجھدار اور محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح راست باز اور وفادار زندگی گزارنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جھوٹے نبیوں کے بارے میں یسوع مسیح کی تنبیہ کا مقصد، عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یسوع اپنے پیروکاروں کو خبردار کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں جھوٹے نبیوں اور اساتذہ کے فریب اور جھوٹی تعلیمات سے بچانا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مقصد اپنے پیروکاروں کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور ایسے افراد سے گمراہ نہ ہوں، بلکہ سمجھداری کی ضرورت اور خدا کے ساتھ حقیقی تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعلیمات پر قائم رہنے کی اہمیت کو جانیں۔ اس ہدایت کا مقصد اس کے پیروکاروں کو راست بازی کی راہ پر گامزن رہنے اور گمراہ کن عقائد کے ذریعے گمراہ ہونے سے بچنے میں مدد کرنا ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے پیروکاروں اور شاگردوں کو اس پیغام کے ذریعے بن بلائے جھوٹے نبیوں، جھوٹے اساتذہ یا جھوٹے پادریوں یا مذہبی رہنماؤں یا بائبل ٹیچرز سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے خبردار کرتے ہیں۔ یسوع فکر مند تھے اور
اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ پیروکار اس کے جانے کے بعد روحانی پیشواؤں کا سامنا کرتے وقت محتاط رہیں اور سمجھداری سے کام لیں۔ روحانی صداقت کو اجاگر کرنا۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اس کے پیروکار حقیقی روحانیت پر توجہ دیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی روحانی پیشوا نیکی، محبت اور راست بازی کی صفات کا مظاہرہ کریں، جبکہ فریب اور دھوکہ دینے والے افراد کو، جو ظاہری طور پر نیک نظر آتے ہیں لیکن ان میں نیکی، محبت اور راست بازی جیسی خصوصیات کی کمی ہوتی ہے۔ حکمت کو فروغ دینا۔ جیسے دنیا میں مختلف عقائد اور تعلیمات ہیں، وہاں یسوع مسیح نے حکمت کی اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اس کے پیروکار ایسے تعلیم دینے والوں کے پیغامات اور تعلیمات کا تنقیدی جائزہ لیں اور ان کے عقیدے کی گہری سمجھ رکھیں۔ حقیقی رہنمائی کرنا۔ یسوع مسیح کی تعلیمات اکثر اخلاقیات پر مرکوز ہوتی ہیں۔ جھوٹے نبیوں کے خلاف جو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہوئے اس نے اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے اور نیک زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مستقبل کے چیلنجوں کے لیے تیاری۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس کے پیروکاروں کو اپنے پیغام کو پھیلانے میں مختلف چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاگردوں کو جھوٹے نبیوں کے بارے میں خبردار کرنا تیاری کے طور پر کام کرتا ہے۔ انہیں حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اپنے پیغام کی سالمیت کو یقینی بنانا۔ یسوع مسیح اپنے پیغام کی سالمیت اور پاکیزگی کے بارے میں فکر مند تھے۔ جھوٹے نبیوں کے خلاف احتیاط کرتے ہوئے اس کا مقصد اپنی تعلیمات کی صداقت کو برقرار رکھنا تھا اور تحریف یا غلط بیانی کو روکنا تھا۔ متی 7:15 کی ہماری زندگیوں میں اہمیت۔ جو جھوٹے نبیوں کے بارے میں خبردار کرتی ہے کہ وہ بھیڑوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن بھیڑیے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کئی وجوہات کی بنا پر اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 1، روحانی عقل مندی۔ یہ آیت ہمیں ایمان اور روحانیت کے معاملات میں فہم و فراست کا استعمال کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں محتاط رہنے اور کسی روحانی پیشوا یا استاد یا پادری کی اندھی تقلید نہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ ان کی تعلیمات کو محبت، ہمدردی اور راست بازی کے اصولوں کے خلاف جانچنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ نمبر 2، فریب سے تحفظ۔ مختلف عقائد اور نظریات کی دنیا میں یہ آیت ہمیں دھوکہ دہی سے آگاہ رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جھوٹی تعلیمات کے ذریعے گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے ان پیغامات پر سوال کریں
اور تنقیدی انداز میں جائزہ لیں۔ نمبر 3، ذاتی ترقی۔ یہ آیت ہمیں ذاتی ترقی اور کسی کے ایمان کی گہرائی کو سمجھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے عقائد کے مطالعہ کرنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے وہ حقیقی روحانی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور گمراہ کن اثرات کے ساتھ نپٹنے کے لیے بہتر طریقے سے تیار کرتی ہے۔ نمبر 4، اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنا۔ یہ آیت اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جھوٹی تعلیمات اور غیر اخلاقی رہنمائی کے خلاف ہوشیار رہنے سے لوگ اپنے ایمان کے مطابق زیادہ نیک زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 5، برادری اور اتحاد۔ یہ آیت تفہیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مذہبی برادریوں کے اندر اتحاد کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ کھلے مکالمے اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے، جو ایک زیادہ باخبر جماعت کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 6، اخلاقی فیصلہ سازی۔ اس آیت میں فہم و فراست کا اصول روحانیت سے بالا تر ہے۔ یہ افراد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اخلاقی فیصلے کرنے، ایمانداری، دیانتداری اور راست بازی کو فروغ دینے میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ عزیزو، مجموعی طور پر یا خلاصہ کے طور پر متی 7 باب کی 15 آیت ہماری روحانی اور روزمرہ دونوں زندگیوں میں فہم، تنقیدی سوچ اور اخلاقی رویے کی اہمیت کی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ دہی اور جھوٹی تعلیمات سے بچتے ہوئے چوکنا رہنے اور سچائی کی تلاش کی ترغیب دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی یہ تنبیہ اس کے پیروکاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ اس کی تعلیمات پر قائم رہیں۔ یہ آیت مسیح کے شاگردوں اور پیروکاروں کی راست بازی تلاش کرنے اور ان لوگوں کے گمراہ ہونے سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے جو واقعی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ متی 7 باب کا موضوع اخلاقی رویے، سمجھداری اور خدا کی تعلیمات کے مطابق ایک صالح زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ متی 7 باب اپنے ایمان کو حقیقی طور پر اور خدا کی مرضی کے مطابق زندہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ برگزیدوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کے کردار اور ارادوں کو سمجھنے میں چوکس رہیں اور ایسے فیصلے کرنے میں خدا کی رہنمائی حاصل کریں۔ عزیزو، یسوع مسیح کا خبردار کرنا اس کے پیروکاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ وہ اس کی تعلیمات پر قائم رہیں اور ان جھوٹے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جنہوں نے خدائی اختیار کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ حقیقی طور پر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ عزیزو، مندرجہ بالا آیت یسوع مسیح کی تعلیمات پر
وفادار رہنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ آمین۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی، میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طلبگار ہوں۔ میں ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پر خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیزو، ہم آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ملیں گے نئے پیغام کے ساتھ۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے راست باز بنائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔